Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you all are doing great today, and I also hope that you had remembered the lecture that we had discussed last time. I basically should not ask you that how are you and how much do you remember your last lecture together, but this is I'm so much interested in knowing that how was the impact of my last lecture on you, that are you still living with that impact or not. So that's why I ask generally my students about that, how are you, and I hope that you remember my last lecture. So I hope that you're actually doing great, and let's talk a little bit about the previous lecture. If you remember, we discussed about the different functions of management. We will actually see a slide, if you can see that. That overview of the last lecture, it tells that we talked about the management skills and functions, and then we discussed about the management roles, which had the interpersonal, informational and decisional roles. And then we had talked about the 3 levels of management, which was actually the very simple thing. Most of you have already known about the top, middle and the first line levels of management. And then we discussed a little bit about the types of managers, which is also like general, functional and the project management. So let's move forward. In today's lecture, what would happen, like we would complete chapter number 1, where we have been discussing the general things about management, and then we will start off right away with the next chapter. I would just conclude the chapter, and then we will switch towards the next topic. So you should be ready for this transition from switching from one lecture to another one. Okay, so you should also keep this thing in your mind के एक chapter खत्म हो गया, अब next chapter है, उसका domain क्या होगा और वो किस category के under आता है, and which thing it generally talks about. So I don't think so that it should make a difference कि एक chapter अगर 3 spans पर भी continue होता है, but I really want you, I generally try to bring things together जिनका एक से दूसरे से closely link up जो चीज़ें होती हैं, because then it really makes a difference कि अगर आपको उसका एक component एक part में समझा दिया और जल्दी जल्दी समझा दिया, that is not making any difference, that is not making any sense to you, and that is not actually leaving any impact upon you. So I don't believe in this thing. I try to finish things, and then I want to move on towards the next one. So I hope you people are understanding the things better, which matters the most. So today we will talk about for the first chapter, the things which are left out are the differences between the small and large businesses, which we will just discuss in few minutes, and then we will discuss the main differences between the types of organizations. For example, the private organization, then between the non-profit organization and government organization, right? So we will see the basic differences between these types of organization, and then we will switch on inshallah towards the next chapter. So let's see what is the difference between the large versus small business managers. Mainly तो जो चीज़ कैटेगराइज करती है एक छोटे बिजनेस और बड़े बिजनेस को, जो चीज़ डिस्टिंग्विश करती है, वो साइज ऑफ या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है. ये एक अभी तक कोई और क्राइटेरिया डिफाइन हो नहीं पाया, या आई मीन हम उन बिजनेसेस की बात नहीं करें जो जियोग्राफिकली डिस्पर्स होते हैं, बिकॉज दैट दे आर एक्चुअली जनरली लार्ज बिजनेसेस, ठीक है. लेकिन एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप कंपेयर करें तो बेहतर यही होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के, फॉर एग्जांपल 500 एम्प्लॉयज इज कंसिडर्ड एज a small organization, 1500 employees considered a big organization, then 20,000 employees definitely very big organization. So functions and roles differ when we change the size of the organization. So let's see कि planning, organizing, leading, controlling and some other important management roles कैसे एक large business और एक small business में कैसे matter करते हैं. First we will discuss the large businesses, and then I will move on towards the small businesses. If you can have a look on the slide,
see the planning phase for the large businesses, it commonly have formal written objectives and plans with the global business focus. What I will do, I will discuss actually these things together, کہ large business میں کیا ہوتا ہے اور small business میں کیا ہوتا ہے, تاکہ آپ کو ایک ساتھ کا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ پلاننگ اگر فیز لیتے ہیں تو لارج بزنس میں کیسے ہوتی ہے اور اسمال بزنس میں کیسے ہوتی ہے. ہم سلائڈ کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں اور اگر جہاں ضرورت پڑی ہم سلائڈ کو سوئچ بھی کر سکتے ہیں. پلاننگ دیکھیے کہ کامنلی ہے فارمل ریٹن آبجیکٹیوز اینڈ پلانز ود دا گلوبل بزنس فوکس. کیونکہ آرگنائزیشن کا سائز بڑا ہے, آرگنائزیشن کے فنکشن زیادہ ہیں, تو پلاننگ کا فیز جنرلی رینڈم نہیں ہوتا, زبانی نہیں ہوتا. یو ریئلی ہیو ٹو ہیو دا فارمل ریٹن ڈاکیومنٹس فار دیٹ. ٹھیک ہے, آپ اس کو ایک گلوبل بزنس فوکس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. باقی آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں, آپ کے اپنے نیشنل کمپیٹیٹرز اس میں کیا کرتے ہیں اور آپ کا رول اس میں کیا ہے. دین آرگنائزنگ پارٹ اس میں کیسے ڈفر کرتا ہے کہ لارج بزنسز میں اوکے سوری آئی فارگاٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی پلاننگ فار دی اسمال بزنسز. انلائک لارج بزنسز, اسمال بزنسز میں چیزیں آپ کو اتنی زیادہ ڈاکیومنٹ نہیں بھی کرنی پڑتی تو بھی it's relatively okay. لیکن لارج بزنس میں جیسے ہم نے بھی بات کی کہ you really need to have the proper documentation of things. So small business میں اس چیز کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. If you just discuss things with people, you generally have the random notes for it, so it generally works. Let's see. اگر آپ یہاں اسمال بزنس کو دیکھیں تو کامنلی ہیو انفارمل آبجیکٹیوز اینڈ پلانز اینڈ دے آر ناٹ ریٹن ود دا گلوبل فوکس. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ اوکے میں ایک چھوٹا اگر ریٹیلنگ اسٹور اسٹارٹ کروں تو اٹ ہیز ٹو بی ان کمپٹیشن ود والمارٹ. والمارٹ از اے بگیسٹ ریٹیل اسٹور ان یونائٹیڈ اسٹیٹس, جو کہ کاسٹ سیونگ کے فارمولے پہ عمل کرتا ہے اینڈ لو کاسٹ پروڈکٹس کو سیل کرتا ہے. تو پرائسز آر ویری لو, سو ان کا فوکس بہت بڑا ہے. دے آر کنسیڈرڈ ایز ون آف دا بگیسٹ ریٹیلرز آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ایک جنرل اسٹور اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ان کا فوکس لے کر نہیں اسٹارٹ کریں گے. وی ول جسٹ سی دا لوکل کمپیٹیٹرز اسی سائز کا دیکھیں گے اینڈ دین ول اسٹارٹ آف. رائٹ, سو موونگ بیک ٹو دی organizing part. For large businesses, it tends to have formal organizational structures with clear policies and clear procedures with 3 levels of management. Jobs tend to be specialized. جی ہاں, یہ features اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تو formal organizational structures ہونا ایک مینڈیٹری پارٹ ہوتا ہے. بیکاز اگر آرگنائزیشن بہت بڑی ہے اور آپ کے آرگنائزیشن کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے, اسٹرکچر مینس کہ کون کس کو رپورٹ کرتا ہے, کون سا ڈپارٹمنٹ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اس میں پرابلم ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کو رپورٹ کرنا ہے, کسی کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی پرفارمنس کو اسیس کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے, یا وہ کس طریقے سے کام کرنا چاہیے, یا کس کے ساتھ کمپٹیشن ہے. اس طرح کی اگر چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی تو دین اٹ may have a negative impact. So پالیسیز کلیئر ہونی چاہیے, پروسیجرز کلیئر ہونے چاہیے. لیولز ابھی جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ 3 لیولز ہوتے ہیں, ٹاپ, مڈل اینڈ لیول, لوور لیول. تو یا لائن مینیجرز جو ہوتے ہیں, یہ جنرلی تینوں آٹومیٹیکلی بن جاتے ہیں کیونکہ اس کے لیولز ڈفرینٹ کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا. اینڈ جابس ٹینڈ ٹو بی اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں. اسپیشلائزڈ مینس کہ ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جاب اس ڈپارٹمنٹ کی ہے اور اس کو یہ بندہ سرو کرے گا. ان لائک دیٹ جو اسمال بزنسز ہوتے ہیں اس میں اسٹرکچرز سب سے پہلا کام نہیں ہوتا کہ آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ آپ اسٹرکچر آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ پاسبل نہیں ہوتا. آپ چونکہ چھوٹے اسکیل پر کام کر رہے ہیں, آپ اسمال اسکیل سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو رینڈملی انفارمل اسٹرکچرز کے ساتھ بھی چل سکتا ہے کہ ٹھیک ہے. جنرلی موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے جو پروپرائٹرز ہوتے ہیں یا جو CEO ہوتے ہیں وہ مڈل لیول کے ساتھ ہی مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز دے آر دا انٹرپرینورز جنہوں نے بزنس کو اسٹارٹ کیا ہے, پیسہ لگایا, تو اتنے زیادہ بندے شروع میں لینا افورڈ نہیں کرتے ہیں. سو جنرلی دے مکس اپ ود ادر پیپل, ان کے ساتھ ہی آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں. اسی طرح سب لوگ ایک رینڈم یا انفارمل رولز کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اسٹرکچر ہونا بہت ضروری نہیں ہے, مسٹ نہیں ہے. اور جابس ٹینڈ ٹو بی ناٹ اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں, تھوڑی سی رینڈم ہوتی ہیں, نان اسپیشلائزڈ ہوتی ہے کہ ایک سے
جاب سے دوسری جاب پر اگر سوئچ کرنا پڑ جائے بندہ تو اٹ از پاسبل. فار ایگزامپل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ میں لے جائیں گے تو اٹس پرفیکٹلی اوکے, کیونکہ ایک بندہ دوسرے جگہ کا کام تھوڑا بہت جانتا ہو تو ان کو اس ڈپارٹمنٹس میں روٹیٹ بھی کرایا جاتا ہے, جان کر کہ اگر ایک شارٹیج ہو جاتی ہے ڈپارٹمنٹ میں مین پاور کی تو دوسرا بندہ اس کو آرام سے ٹیک اوور کر لے. یہ اسمال آرگنائزیشنز کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. اوکے, لیڈنگ میں یہ دیکھیے کہ مینیجرز دے ٹینڈ ٹو بی مور پارٹیسپیٹیو. اب ہم لارج آرگنائزیشن کی بات کریں, رائٹ, مینیجرز آر مور پارٹیسپیٹیو, گیونگ امپلائیز مور سے in how they do their work and allowing them to make more decisions. جو لیڈنگ کا پارٹ ہے کہ آپ نے کس لیول کی اٹانومی یا کس لیول کا امپاورمنٹ امپلائیز کو دینا ہے, رائٹ, اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مینیجرز جنرلی ان کو یہ ہینڈ دے دیتے ہیں. اٹس مور ڈیسینٹرلائزڈ. پیپل یا امپلائیز جو آپ کے مڈل یا لو لیول پر ہیں ان کو اتنا امپاورمنٹ ضرور ملتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژنز اپنے لیول تک کے خود لے سکتے ہیں. مینیجرز اتنا آٹوکریٹک نہیں ہوتے, اتنا زیادہ ان پر انفلوئنس نہیں کیا جاتا یا اتنا اپنا ڈیسیژن امپوز نہیں کرتے. بیکاز اف دے اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ تو اتنے زیادہ سیکشنز ہیں, اتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ کس کس کو اوور سی کریں گے. دیٹ ایکچولی ڈٹرمنس کہ آپ کا یو آر سپوز ٹو گیو دیم اٹانومی. وہی بات ہے, ڈیلیگیٹ آپ کرتے ہیں تاکہ آپ کا اپنا کام آسان ہو, لیکن آپ ان پہ چیک اینڈ بیلنس ایٹ لیسٹ رکھتے ہیں. گیونگ امپلائیز مور سے, ابھی ہم نے اس پہ بات کی کہ وہ کیسے اپنا کام کرتے ہیں اور ان کو اپنے ڈیسیژن بنانے کا, ڈیسیژن میکنگ کا موقع دیتے ہیں. ان لائک دیٹ اسمال بزنسز میں ایسا جنرلی نہیں ہوتا. مینیجرز ٹینڈ ٹو بی آٹوکریٹک. وہ تھوڑا سا اپنا ہولڈ رکھتے ہیں نیچے کے لیول کے امپلائیز کے اوپر, ان کو بتاتے ہیں, تھوڑا سا ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ چونکہ اسٹارٹ ہے, چونکہ جب بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو تھنگز آر مور فارمل, لوگ اسکیئرڈ ہوتے ہیں, لوگ رسک لے رہے ہوتے ہیں, تو ہر چیز کو بہت احتیاط سے دیکھ کر آگے قدم بڑھاتے ہیں. تو دے انفارم دا ریسٹ آف دا امپلائیز ان دی آرگنائزیشن کہ پلیز بی کیئرفل, ڈونٹ میک ہیسٹی ڈیسیژنز جو کہ آپ کے آرگنائزیشن کے لیے فیوچر میں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. سو ان کو اتنا زیادہ اپنا ڈیسیژن میکنگ کا اجازت نہیں دیا جاتا اسمال آرگنائزیشنز میں. کنٹرولنگ کا پارٹ دیکھیے. کنٹرولنگ میں لارج بزنسز دے ٹینڈ ٹو ہیو مور سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹرائزڈ کنٹرول سسٹم. کنٹرول سسٹم میں یہ ہوتا ہے, ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ آپ ایک پروڈکشن کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو لاسٹ پر آ کر پتہ چلا کہ وہ پروڈکشن میل فنکشنڈ ہے, آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے, آپ کے کرائٹیریا پر پوری نہیں اتر رہی, تو آپ اس کو ریڈو کرنا ہے. جب لارج آرگنائزیشنز میں یہ کام ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آؤٹ پٹ کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ 100 یا ملینز کے حساب سے چیزیں بنا رہے ہیں تو ایک ڈیفیکٹ آئے تو وہ سب پر افیکٹ کرے گا, ٹھیک ہے. تو مینول یا آبزرویشن رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آج کل کی جو انوویشنز ہوئی ہوئی ہیں, کمپیوٹرائزڈ سسٹمز ہیں, تو اٹس بیٹر کہ آپ ان کو انسٹال کر کے ان کا چیک رکھ سکیں یہ کہاں کون سا پرابلم ہے. اب آپ اگر فردر اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ فیوچر میں, یو ول کم ٹو نو کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ یا ٹیکنالوجی کے فنکشنز اتنے انہینس ہو چکے ہیں کہ جس میں مشینز آئیڈینٹیفائی کہ کہاں سے کون سا پیئر یا کون سا پیس ڈیفیکٹڈ نکل رہا ہے, تو اس کو اسی ٹائم پر سٹاپ کر کے کریکٹ کر دیا جاتا ہے. سو کنٹرولنگ ان اسمال آرگنائزیشنز, وہاں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اتنی زیادہ کمپیوٹرائز نہیں ہوتی, ٹینڈس ٹو بی لیس سوفسٹیکیٹڈ کنٹرول سسٹمز اینڈ ریلائی مور آن دا ڈائریکٹ آبزرویشنز. آئی تھنک اٹ میک سینس کہ اگر ایک بزنس چھوٹا ہے, آپ کو خواہ میں ہائی ٹیک قسم کی کنٹرول سسٹمز لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اٹ از پاسبل کہ آپ ان پہ ڈائریکٹ آبزرویشن رکھ سکیں اپنا یا اپنے کلیگز کا یا اپنے سب آرڈینیٹس کو. آپ اتنی امپاورمنٹ یا اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ وہ چیزوں پر ڈائریکٹلی آبزرو کر کے ان کو کریکٹیو میجرز ان میں سے لے سکتے ہیں. سو دیٹ از دا ڈفرنس. لیکن اگر بگ آرگنائزیشنز ہیں تو اٹ مینس کہ یو ریئلی ہیو مور ایڈوانسڈ ورک سسٹمز, مور formal hierarchies, more advanced یا more sophisticated structures. کنٹرول سسٹمز ان کے مکینیکل ہوتے ہیں یا پھر کمپیوٹرائزڈ ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں اسمال بزنسز میں یا انیشیٹ کرتے ہوئے بزنس کے ضرورت نہیں ہوتی ہیں.
تو اینڈ لاسٹ تھنگ امپورٹنٹ مینجمنٹ رولز, جو مینجمنٹ کے رولز ہوتے ہیں وہ اسمال بزنسز میں انٹرپرینورز اینڈ اسپوکس پرسن یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. انٹرپرینورشپ خاص طور پر جس میں پیپل وانٹ ٹو ٹیک نیو آئیڈیاز, نیو انیشیٹوز لیتے ہیں, وہ رسک ٹیکنگ لے سکتے ہیں. اینڈ اسپوکس پرسن مینس کہ لوگوں کے ساتھ آپ جا کر اپنی چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنے بزنسز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اپنے بزنس کے بہاف پر بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو بتاتے ہیں انفارمیشن اپنے بزنس کی کہ ہم یہاں ہیں, ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ دو رولز بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں اس میں. اگر آپ لارج بزنسز میں دیکھیں تو مینجمنٹ کا سب سے ضروری جو رول ہوتا ہے وہ ریسورس ایلوکیشن کا ہوتا ہے. بہت بڑی آرگنائزیشنز ہیں, پروجیکٹس بڑے ہیں, obviously مے بی را مٹیریل بہت زیادہ چاہیے, سپلائی چین بہت زیادہ ایکسٹینسو لمبی ہے, کسٹمر لائن بہت لمبی ہے, تو ریسورس ایلوکیشن آلویز بیکمز اے پرابلم. کس ڈپارٹمنٹ کو زیادہ جائے گا, کس ڈپارٹمنٹ کو کم دینا ہے, کس پہ سے فٹ کرنا ہے, کس پہ سے روکنا ہے. اگر آپ کے پاس بجٹ کی کمی ہے تو آپ لوگ اور نہیں لے سکتے. تو ان چیزوں پر ریسورس ایلوکیشن بیکمز اے پرائمری criteria for managers in the large organizations. So I hope آپ کو ان دونوں کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا کہ لارج اور اسمال میں سائز از دا کرائٹیریا جو ڈٹرمن کرتا ہے کہ لارج ہے, اینڈ دا نمبر آف پروڈکٹس اینڈ دا نمبر آف فنکشنز دیٹ یو پرفارم. تو اس میں اگر آپ یہ پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ کے فنکشنز کو دیکھیں گے تو لارج آرگنائزیشنز میں انہینس ٹائپ چاہیے ہوتی ہے, لیکن اسمال بزنسز میں آپ کو اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. So if you are planning to have a small business, don't worry. You can still start off with the like small team, small budget. Idea should be the vibrating one. So میں آپ کو تو بہت انکریج کروں گی کہ زندگی میں آپ انٹرپرینورشپ کے پروجیکٹس لیں, آپ اسٹارٹ کریں یہ پروجیکٹس. آئی مین آئی ہیڈ این ایکسپیرئنس جس میں ایٹ اے یونیورسٹی جس میں اسٹوڈنٹس تھے just wanted to start off with their own IT house بنانا چاہتے تھے. میں نے کچھ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ وہ اپنا ایک نیا بزنس اسٹارٹ کریں. اس کے لیے انہوں نے تھوڑی بہت یونیورسٹی سے بھی ٹریننگ لی. وہ بہت سی یونیورسٹی کی سوسائٹیز تھیں, ان کا حصہ بنتے تھے, ان میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. تو ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے ان کے باہر کی دنیا سے لنکس کچھ ڈیولپ ہو گئے جب وہ پڑھ رہے تھے. پھر پروفیسرز کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ والنٹیئر کیا تھا کاموں میں, تو پروفیسرز کے ساتھ بھی ان کی اچھی نوحا ہو گئی تھی. اینڈ دے ریئلی گاٹ ہینڈز آن ایکسپیرینس. سو جب وہ ایکسپیرینس لیا تو دے ریئلی وانٹیڈ کہ اس کو اب مٹیریلائز کیا جائے. سو دے ٹاکڈ ود دا پروفیسرز, اور انہوں نے بات کی, اور انہوں نے بہت اسمال اسکیل سے انہوں نے ایکچولی پہلے یونیورسٹی کی اپنی ویب سائٹ پر کام کیا, اس کا ویب پیج ڈیولپ کیا. پھر چونکہ وہ تھے بھی اسی لائن کے بچے, تو دے اسٹارٹیڈ آف ود دیئر اون اسمال بزنس. ایک دو پروجیکٹس پکڑ لیے, ان کے اپنے فرینڈس تھے باہر, ان سے انہوں نے پروجیکٹس لے لیے, کچھ کا سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیا. ایک آئی ریمبر دیٹ کہ دے ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ ان کے ایک کسی انکل کو ان کے پیزا شاپ کے لیے ایک سافٹ ویئر کی ضرورت تھی. انہوں نے اپنے اسپیکس بتا دیے, یہاں کے بچوں نے وہ ڈیزائن کر دیا. نہ ان کو کسی سچ اسٹارٹ تو انہوں نے ایسے لیا تھا کہ کسی جگہ پہ بھی نہیں بیٹھتے تھے, اپنے گھروں سے کام کرتے تھے, ایک دوسرے سے بس آئیڈیاز لیتے تھے, اس کو ڈاکیومنٹیشن کرتے تھے, اور وہ سافٹ ویئر جب بنا کر انہوں نے ان کو دیا تو دا کسٹمرز ور ویری ہیپی. انہوں نے ان کو پے بیک کیا, سارا ان کو دیا, تو دے ور ویری مچ موٹیویٹیڈ. پھر انہوں نے اسٹارٹ کیا کہ پہلے پروجیکٹس ملے. پروجیکٹس کے لیے انہوں نے پھر ایک اوورسیز بندہ ڈھونڈا, اس بندے نے ان کے لیے بزنسز کے ایک دو پروجیکٹ ڈھونڈ کر دیے. سلولی اینڈ گریجولی دے ہیڈ سیٹ اپ اے ویری گڈ بزنس. تو پھر جب ان کا بزنس بڑھنا شروع ہوا تو پھر دے نیڈیڈ اے روم, دے نیڈیڈ اے ہاؤس. اس کے لیے پھر چھوٹا سا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بنایا گیا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کو پراپر ایک اسٹرکچر رکھنا پڑتا. فلیٹ اسٹرکچرز ہوتے ہیں چھوٹے بزنسز کے, ٹھیک ہے, جس میں ٹاپ سے لیول تک ہر بندہ کام کرتا ہے. تو فرق ہوتا ہے. آئی وڈ سجیسٹ کہ ضروری نہیں ہے آئی ٹی ریلیٹڈ, بہت چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہوتے ہیں جس پر آپ دماغ لگائیں اور اس بزنس کو اسٹارٹ کریں. اینڈ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی اسپیشلائزڈ بزنس یا مینجمنٹ کی ایجوکیشن بھی نہیں لی ہوئی, اور پھر بھی وہ بہت زیادہ کریٹو آئیڈیاز کے ساتھ اپنے بزنس پہ چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیڈیا جنریشن کریں, ادھر ادھر سے ٹاپکس ایکسپلور کریں, دیکھیں باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں ود دا بیسٹ پاسبل کوالٹی. اینڈ اف یو آر سکسیزفل تو انٹرپرینورشپ لیڈس ٹو ویری ویری
ہائی لیول بزنس سیٹ اپ میں آپ کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو لیٹس موو فارورڈ. ایز آئی ڈسکسڈ کہ ہم اسمال اور لارج بزنس کے ساتھ آج ایک اور ٹاپک ڈسکس کریں گے جس میں فار پروفٹ اور نان پروفٹ آرگنائزیشنز کا ڈسکشن ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے زندگی میں نان پروفٹ آرگنائزیشن کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سنا ہوگا. اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ واٹ از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن, تو آپ مجھ کو کیا بتائیں گے؟ بتائیے. اوکے, نان پروفٹ آرگنائزیشن جنرلی ڈز ناٹ ورک فار دا پروفٹ میکنگ. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں ہزاروں کے حساب سے ہمارے ملک میں نان پروفٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. بہت ہی اوپن اور کامن ایگزامپل تو ایدھی کی ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از اے نان پروفٹ. اس کے علاوہ بہت سارے فاؤنڈیشنز کام کر رہے ہیں. اب یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے, نان پروفٹ آرگنائزیشنز, نان پروفٹ آرگنائزیشن مینجمنٹ, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس پہ تو ہم بات نہیں کریں گے, ہم تو صرف ایک چھوٹا سا ڈسکشن اٹھائیں گے. لیکن لیٹ می ٹیل یو, جب میں اپنی پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو نان پروفٹ مینجمنٹ واز ون آف دا کور ایریاز. سو اٹ از ون آف مائی فیوریٹ ایریا ویئر آئی لائک ٹو ورک. سو نان پروفٹ مینجمنٹ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اپیل کرتا ہے یا انٹرسٹ کرتا ہے تو پلیز گو اہیڈ, اینڈ it's very interesting and it tells you very new things about کہ کیسے آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہوتی ہے تو تھوڑے سے ورکنگ اسٹائلز آپ کے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. آئی وڈ سجیسٹ کہ گیٹ اے گڈ اماؤنٹ آف نالج بفور یو start off with this kind of organization. لیکن if you have this plan, I really envy you, I really praise you for that, کیونکہ it's a very noble cause that you set up a small organizations which aims to serve people in the society. آپ کے اپنے لیے نہیں ہے, آپ کے اپنے پروفٹ میکنگ کے لیے نہیں ہے, لیکن لوگوں کے لیے. تو نان پروفٹ آرگنائزیشنز کا پرپز, مشن وہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. اوکے, ہم اس کو ذرا فارملی ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ سلائڈ کی طرف دیکھیے تو فار پروفٹ اور ناٹ فار پروفٹ, اس کو نان پروفٹ بھی بولتے ہیں یا نان گورنمنٹل بھی بولتے ہیں, تو ڈفرینٹ نام ہیں جو یوز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بولا جاتا ہے, امریکہ میں نان پروفٹ آرگنائزیشن بولا جاتا ہے, مگر یہاں زیادہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن یا ناٹ فار پروفٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اوکے, فار پروفٹ ایسی آرگنائزیشن جو کہ پرائیویٹ بزنسز آپ جن کو بول سکتے ہیں کہ پرائمری پرپز از باٹم لائن پروفٹ. ٹھیک ہے, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سیٹ اپ کا پیسہ کمانا. آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز یو نیڈ انکم, یو نیڈ ارننگز. تو فار پروفٹ بزنسز کا پرائمری پرپز ہمیشہ پروفٹ ہی ہوتا ہے. ریونیوز جنرلی ان کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ جنریٹ کی جاتے ہیں سیلز کے تھرو. سیلز مینس کہ آپ چیزیں یا تو بنائیں گے یا خریدیں گے, پھر جب آپ ان کو بیچیں گے تو اس سے جو پیسہ جنریٹ ہو, جتنے بھی آپ نے خریدی یا جتنے بھی بنائی, اس سے آپ کتنی پرائس کا مارجن اوپر رکھ کر اس کو بیچتے ہیں, وہ آپ کی سیلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان سیلز سے آپ کی ڈیفینیٹلی انکم بڑھتی ہے. اسٹافنگ از پرائمریلی آل پیڈ امپلائیز. اسٹافنگ میں کیا ہوتا ہے کہ امپلائیز سارے ہمیشہ آپ کو پیمنٹ کے ساتھ رکھنے پڑتے ہیں, کہ جو بھی آپ کے پاس امپلائی کام کرے گا وہ آپ کو اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو فار پروفٹ کی یہ کچھ 3 کیریکٹرسٹکس ہیں وچ آئی تھنک کہ آپ کو پتا ہوں گی. دے آر ناٹ ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن اس سے فرق ہے تھوڑا سا ناٹ فار پروفٹ یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز. اس کا دیکھیے مشن ڈریون ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ کو ایک کاز آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ اگر ایک ناٹ فار پروفٹ یا نان پروفٹ آرگنائزیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ میں ہر کام کروں گا. نو, یو ریئلی ہیو ٹو ورک فار ون کاز, کیونکہ اس کو ون کاز کو سرو کرنے میں بھی ایک آپ کو اس ایریا کی اسپیشلائزیشن لینی پڑتی ہے. فار ایگزامپل, آپ ہوم لیس کڈز کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ہوم لیس خواتین کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں, آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے کام کرتے ہیں, آپ بلائنڈ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, آپ ایڈز کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, آپ جو فار ایگزامپل یہ ہمارے ملک میں خدا نخواستہ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے, کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, ارتھ کوئک آ گیا, فلڈز آ گئے,
تو ان سے لوگوں کو سیو کرنے میں آپ کا وہ مشن ہے کہ آپ کو وہ سرو کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا مشن فرسٹ, ٹھیک ہے. تو دے آر جنرلی مشن ڈریون. پروفٹس آر دی آبجیکٹو. پروفٹ بھی ارن کرتے ہیں یہ لوگ بیکاز ان کو فنڈنگز ملتی ہیں. ان کا میجر کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے آپ سروس کا پیسہ لیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ جو کسٹمرز نہیں ہوتے, اس میں جنرلی پیپل آر سروڈ, لوگوں کو سرو کرتے ہیں آپ. تو پروفٹس آر دی آبجیکٹو کہ پروفٹس آئیں گے تو ان سے آپ مزید ان کو ری انویسٹ کر کے مزید لوگوں کے لیے اور سروس نکالیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ آبجیکٹو ہوتے ہیں. نو انڈیویجول اونرز. ایک سنگل بندہ یہ اگر کرتا ہے تو گڈ ایفرٹ, جیسے ایدھی نے اسٹارٹ کیا, لیکن اس کو فنڈنگز یا ڈونیشنز بہت زیادہ ملتی ہیں, رائٹ. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اونر وہ ہے, اسٹاک کا اتنا حصہ اس کے پاس ہے, سو ہی از دا مین ڈومین, یا وہ ختم کر سکتا ہے اسٹارٹ. ایسا ہوتا نہیں. جنرلی 2-3 لوگ مل کر اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک فنڈنگ ایجنسی ہوتی ہے پھر, یا کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو اپنے نان پروفٹ یونٹس خود اسٹارٹ کرتی ہیں, ٹھیک. تو آپ کے پاس کوئی انڈیویجول اونر نہیں ہوتا. اوکے. ریونیوز دیکھیے, ریزڈ تھرو ڈونیشنز, گرانٹس, ممبرشپس اینڈ انویسٹمنٹس ایز ویل ایز سیلز اور فیس. اب اس میں ریونیوز کیسے آپ جنریٹ کریں گے؟ آپ کو ڈونیشنز ملتی ہیں, میں نے بھی بولا آپ کو گرانٹس ملتی ہیں. آپ کو گرانٹس مینس کہ یا گورنمنٹ دے دیتی ہے, یا کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن دے دیتی ہے, یا فورن آپ کو گرانٹس بھی ملتی ہیں. ممبرشپس ہوتی ہیں اینڈ انویسٹمنٹس ہیں, آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. سیلز بھی ہوتی ہیں, کچھ ایسی چیزیں آپ فار ایگزامپل آپ ایک چیریٹی کے لیے آپ کچھ فوڈ آئٹمز ایک جگہ پہ جا کر آپ سیل کرتے ہیں, اور آپ بولتے ہیں کہ اس سے جو پیسہ جمع ہوگا وہ میں اس نوبل کاز کو دے دوں گا, ٹھیک ہے. یہ سیلز ہیں. لوگ آپ سے اس لیے خرید لیں گے تھوڑی مہنگی پرائز پر کہ ان کا جو پیسہ جا رہا ہے وہ کسی اچھے کام کے لیے ہے. تو سیلز آپ کی ہو رہی ہیں. دین فیس, آپ ایک چھوٹا سا پارک میں ایک کوئی فنکشن آرگنائز کرا دیتے ہیں, رائٹ. آپ کہتے ہیں یہ فنکشن اس لیے آرگنائز ہو رہا ہے کہ اس پہ جو دیکھنے آئیں گے اسپیکٹیٹرز, وہ جو فیس پے کریں گے وہ اس نوبل کاز کے لیے جائے گی. تو یہ فیس بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اسٹافنگ, والنٹیئر اینڈ paid both work for the non-profit organizations. Paid workers, they are the dedicated workers جو full time کام کرتے ہیں, right. They are taking pays, so their obviously devotion is more towards serving the organization. Volunteers, کیونکہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کو کام کرنے کے لیے ہمیشہ والنٹیئر ورک چاہیے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کے پاس پیسہ تھوڑا کم ہوتا ہے, رائٹ. سو ان کو ہمیشہ والنٹیئر لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو فری میں کام کریں ان کے لیے. اینڈ فری میں کام کرتے بھی ہیں لوگ, کیونکہ اگین اٹس اے نوبل کاز, سوشل سروس ہے, تو لوگ اس کے نام پر کام کر دیتے ہیں. سو دس از دی نان فار پروفٹ آرگنائزیشنز. ایک اور ٹائپ آف آرگنائزیشنز ہے, اوکے, اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایک اور اس کا پارٹ ہے جس کو گورنمنٹ آرگنائزیشن بولتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ایک ناٹ فار پروفٹ میں 2 کیٹیگریز ہیں, ایک نان پروفٹ ہے اور ایک گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. اب گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہم سے بہتر اور کون جانتا ہے, پبلک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, مشن ڈریون ہوتی ہیں. مشن ڈریون وہ بولتے ہیں کہ مشن از ٹو سرو پبلک کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن پروفٹس آر ناٹ دا گول. پروفٹ میکنگ آپ دیکھیں پبلک آرگنائزیشنز میں نہیں ہوتی ہیں. فنڈز فکسڈ ہوتے ہیں, سیلریز فکسڈ ہوتی ہیں, ان کو جو کام دیا جاتا ہے وہ وہی کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر پروفٹ زیادہ آئے گا تو ان کو کام پے زیادہ ملے گی, ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز از پری ڈیفائنڈ. پی بی ایس اسکیلز ہوتے ہیں, میرٹ کے اوپر لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. دین کلیریکل اسٹاف کے لیے علیحدہ کرائیٹیریا ہوتا ہے, سو اس کے حساب سے لوگ ان کے پاس چوز ہو کر آتے ہیں. اونرشپ از این اینٹی آف اے فنکشن آف اے گورنمنٹ. اونرشپ اس کو پبلک آرگنائزیشنز کو کوئی ایک سنگل بندہ نہیں رکھتا, اس میں ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا, وہ اس کا بیسیکلی آنر ہوتا ہے. اس کے اوپر بندے چینج ہوتے جاتے ہیں, لیکن فنکشن جو ہے گورنمنٹ کا وہ اس کا مین آنر ہمیشہ رہتا ہے. ریونیوز اس میں ہمیشہ ٹیکس کے تھرو, جو عوام ٹیکس پے کرتی ہے, یا پارک کی فیس ہوتی ہے, یا ٹولز وغیرہ لیتے ہیں وہ فیس ہوتی ہے. اینڈ سیلز آبویسلی پبلک یوٹیلیٹیز, فار ایگزامپل آپ بجلی خریدتے ہیں, آپ اس پہ پیسے دیتے ہیں. آپ پانی یوز کرتے ہیں, آپ اس کا پیسہ دیتے ہیں. سیوریج سروس استعمال کرتے ہیں, اس کی آپ فیس دیتے ہیں. تو گورنمنٹ بھی اپنی سروسز دیتی ہے, لیکن اس میں گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مونوپلی رکھ سکتی ہے. اب آپ نے سب سے آج کل کا لیٹسٹ
پرابلم بجلی کا جو پرابلم ہے اس پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وابڈا کے ساتھ ایشوز جو لوکل یا پرائیویٹ اینٹیز کے ساتھ ہیں وہ کیا کیا مسئلے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریونیوز ان کے پاس ان طریقوں سے آتے ہیں. دین اسٹافنگ از پرائمریلی آل پیڈ امپلائیز ہے. ٹھیک ہے, ان کے جنرلی سبھی پیڈ ہی ہوتے ہیں, وتھ سم اینٹیز ریلائنگ آن والنٹیئر. بہت کم جگہوں پہ والنٹیئرس کام کرتے ہیں. آئی مسٹ سے ہمارے ملک میں بہت ہی کم ہیں جو ایسے لوگ جو والنٹیئرلی کام کر رہے ہوں. آپ نے فار ایگزامپل کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیچر اگر ریٹائر ہو گیا اسکول سے تو وہ بعد میں والنٹیئر پڑھانا شروع کر دے گا وداؤٹ اینی پے, کیونکہ وہ اپنی پینشن تو لے رہے ہیں, تو جسٹ ٹو سرو دی اپ کمنگ جنریشن یا ہیومینٹی وہ کیا کرتے ہیں کہ فری آف کاسٹ سروس دینا شروع کر دیتے ہیں. کم لوگ ہیں بہت زیادہ, لیکن پھر بھی ایسا کام کرتے ہیں لوگ. سو یہ ایک ڈفرنس تھا. پلیز ریمبر 2 کیٹیگریز ہیں, فار پروفٹ, ناٹ فار پروفٹ. ٹھیک ہے, فار پروفٹ میں تو بزنس آرگنائزیشنز آ گئی. ناٹ فار پروفٹ کی فردر 2 کیٹیگریز ہیں, نان پروفٹ جن کو NGOs بھی بولتے ہیں, اینڈ گورنمنٹل آرگنائزیشنز, یہ پبلک آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, اور ان دونوں کا فرق ہم نے ابھی ڈسکس کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی تھا مین ان کے درمیان فرق. اب یہ صرف 2 اور چیزیں آپ دیکھ لیجئے, جسٹ ٹاپکس ہیں. انٹرپرینورشپ کا ایکچولی ڈسکشن بہت زیادہ ہوا لیکچر کے دوران, سو آئی مسٹ ڈسکرائب اے لٹل بٹ کہ انٹرپرینورشپ ہوتا کیا ہے. انٹرپرینورشپ از کریٹنگ نیو پروڈکٹس اور پروسیسز. آپ نئی چیزیں بنانے پر یقین رکھتے ہیں, پروڈکٹ میں انوویشن لانا چاہتے ہیں, پروسیس میں لانا چاہتے ہیں. دین یو ٹرائی ٹو انٹر نیو مارکیٹس, آپ نئی مارکیٹس میں انٹری دیتے ہیں, اور کریٹنگ نیو بزنس وینچرز اینڈ آرگنائزیشنز, یا آپ نئے بزنس وینچرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, نئے لنکیجز ڈیولپ کرتے ہیں آرگنائزیشنز کے ساتھ. تو یہ آپ کا انٹرپرینورشپ کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ سم تھنگ نیو وچ ہیز نیور بین ڈن بفور. یہ اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. پروڈکٹ ہے اس میں چینج لے کر آئیں, پروڈکٹ کو بنایا کیسے جاتا ہے اس میں چینج لے کر آئیں, کسی نئی آرگنائزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اس کے ساتھ میوچل ڈیل کے ساتھ بنائیں, وہ بھی فائدے مند ہے. پھر آپ ایسی جگہ پر جائیں جو پہلے سرو نہیں ہو پا رہی, اگین انٹرپرینورشپ ہے. سو انٹرپرینورشپ از اے ایکسائٹنگ فیلڈ جو بزنس وینچرز کو ایکسپلور کرتی ہے. نالج مینجمنٹ involving everyone in an organization in sharing knowledge and applying it continuously to improve the products and processes ہے. Knowledge management actually تھوڑی سی نئی ڈومین ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں نالج کیسے جنریٹ ہوتا ہے اور ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوتا ہے, ڈسپرس کیسے ہوتا ہے, آپ تک کیسے پہنچتا ہے. رائٹ, لائک فیس بک از ناٹ دا اونلی میڈیم جس کے تھرو آپ تک انفارمیشن پہنچنی چاہیے. بہت سارے اور میکنزمز ہونے چاہیے, بہت سے اور میڈیا ہونا چاہیے, میڈیم ہونے چاہیے آپ کے پاس جس کے تھرو آپ کے پاس انفارمیشن پہنچے, اور آپ بھی اس سائیکل میں لگ جائیں کہ آج یہ امپروومنٹ دنیا میں ہو رہی ہے, آئی وانٹ ٹو بی دا ون جو اس امپروومنٹ کا حصہ بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو نالج مینجمنٹ آرگنائزیشن کے اینڈ پہ یہ ذمہ داری ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے سسٹمز ڈیولپ کریں جس کی بیس پر ہر امپلائی آف دی آرگنائزیشن کو دنیا کا بڑھتا ہوا نالج ملتا رہے. تو اس سے آپ کی آرگنائزیشن کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے اور انٹرپرینورشپ کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. رائٹ, سو اوکے, سو دیٹ واز آل اباؤٹ دی چیپٹر نمبر 1. ٹھیک ہے, میں ساتھ ساتھ چیپٹر کو سمرائز کرتی گئی ہوں. اب تک ہم نے صرف جنرل مینجمنٹ پر بات کی کہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, مینیجر کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ٹائپس آف آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں, مینیجر کے رولز کیا ہوتے ہیں, مینیجرز کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں, مینجمنٹ کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں, کتنے سکلز چاہیے ہوتی ہیں, کتنی کوالٹیز چاہیے ہوتی ہیں, ان سب کا آپس میں کمبینیشن کیسے بنتا ہے. تو یہ سب کچھ ہم نے دیکھا چیپٹر نمبر 1 میں. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آئی ول ٹیک مے بی لٹل پاز وچ یو ہیو ٹو بیئر اینڈ دین وی ول موو آن ٹوورڈز دی نیکسٹ چیپٹر. ٹھیک ہے, آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا انٹروڈکشن ٹو مینجمنٹ. So take a deep breath, 1 or 2, so that I can start off with the next lecture. Take a deep breath with me. Okay, good job. So, chapter number 2, it talks about the environment. ٹھیک ہے, اس میں environment کی بات کریں گے, culture, ethics and social responsibility. انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اب آرگنائزیشن کو
کون کون سے فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں, باہر اندر, ٹھیک ہے, دونوں جگہ پہ. پھر انوائرمنٹ میں اور کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں, آرگنائزیشن کا کلچر, آرگنائزیشن کے اندر رہنے والے ممبرس کے ایتھکس, سوشل رسپانسبلٹی. یہ سوشل رسپانسبلٹی آج کل کا بہت ان ٹاپک ہے, جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے, جس کے بارے میں ابھی ہم نے نان پروفٹ سے بات کی. یہ تھوڑا بہت اس سے ملتا جلتا ایک ٹاپک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں. اوکے, لرننگ آؤٹ کمز ہیں اس چیپٹر کے کہ آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر یو شوڈ بی ایبل ٹو, نمبر 1, ایکسپلین دا 5 انٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز, یہ بھی ہم دیکھیں گے. مینجمنٹ اینڈ کلچر ہے, مشن ہے, ریسورسز ہیں, سسٹم پروسیسز اینڈ اسٹرکچر ہے. دین یو شوڈ بی ایبل ٹو لسٹ اینڈ ایکسپلین دا نیڈ فار دا 2 پرائمری پرنسپل آف ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. یہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ ہم دیکھیں گے, TQM اس کا ایک اور نام ہے. دین ڈسکرائب دا 3 لیولز آف آرگنائزیشنل کلچر اینڈ دیئر ریلیشن شپ ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں گے کہ 3 ڈفرینٹ کلچر کے اندر 3 ڈفرینٹ اسمپشنز کیا ہوتی ہیں اور وہ کیسے ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتی ہیں. دین یو وڈ بی ایبل ٹو ڈسکرائب ہاؤ دی 9 ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز, یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہوتی ہے آرگنائزیشن سے باہر کی, اس میں کسٹمرز, کمپیٹیٹرز, سپلائرز, لیبر فورس, شیئر ہولڈرز, سوسائٹی, ٹیکنالوجی, اکنامکس اینڈ گورنمنٹس, ہاؤ کین دے افیکٹ دا انٹرنل بزنس انوائرمنٹ, اس کو کیسے افیکٹ کرتی ہیں. دین یو نیڈ ٹو ایکسپلین دی اسٹیک ہولڈرز اپروچ ٹو ایتھکس, اسٹیک ہولڈرز اپروچ ٹو ایتھکس, ایتھکس کے ساتھ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کیا ریلیشن شپ ہے. اینڈ دین یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین دا ڈفرنس بٹوین ڈاؤن سائزنگ اینڈ ری انجینئرنگ. یہ بھی کانسیپٹس ہیں جو ابھی 21ویں صدی میں ذرا زیادہ پرومیننٹ ہو گئے کہ ڈاؤن سائزنگ کیسے ہوتی ہے اور ری انجینئرنگ کا کیا مطلب ہے اور ری انجینئرنگ کیوں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یو شوڈ بی ایبل ٹو لرن آفٹر یو کمپلیٹ دس چیپٹر, رائٹ. So they are not very difficult things, again very simple introductory level چیزیں ہیں جس کو ہم one by one دیکھیں گے. So okay, internal environment. اچھا, پہلے ہم بات کریں کہ environment سے کیا مراد ہے. environment ایک ہوتا ہے ایک اندر کا ایک باہر کا, رائٹ. آپ اب جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا دیکھیے, اس کو ادھر ادھر منہ گھما کر دیکھیے, آپ کو کیا نظر آتا ہے. دیکھیے, اوکے, دیوار نظر آئی, کرٹنز نظر آئے, ٹیبل چیئر نظر آیا, مے بی بیڈ نظر آ رہا ہے, مے بی کچھ اور نظر آ رہا ہے. یہ کمرے کا انٹرنل انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایک اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں, پراپر آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ آن ہے, آپ فل ڈیووشن سے پڑھتے ہیں لیکچرز کو, تو اٹس گڈ فار یو, ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ یہی لیکچر کچن میں کھانا بناتے ہوئے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ بہت ڈفرینٹ ہوگا آپ پہ. ٹھیک ہے, آپ کو کھانا پکانے کی زیادہ فکر ہوگی, آپ کو لیسن پر لرن کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا. یا آپ ٹی وی دیکھتے ہوئے ساتھ اپنے لیکچر لگا لیے کہ میں اس کو دیکھتے دیکھتے یہ بھی سن لیتا ہوں ساتھ, دیٹس ناٹ پاسبل. انوائرمنٹ بنائیے, اپنی اسٹڈی کا انوائرمنٹ بنائیے. ٹھیک ہے, اس پر بیٹھ کر اپنا ایک اس کو بکش ٹچ دیجیے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ اس میں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی اس کو بورنگ بنائیے, اس کو انٹرٹیننگ بنائیے, مگر ڈو ناٹ گیو اٹ دیٹ شیبی لک کہ آپ زندگی کے باقی کاموں کے ساتھ اپنی پڑھائی کو بھی مکس کر رہے ہیں. دین یو وونٹ بی ایبل ٹو لرن اینی تھنگ ایٹ لیسٹ. ٹھیک, تو یہ انوائرمنٹ ہے آپ کے کمرے کے اندر کا جو آپ کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے باہر کا انوائرمنٹ, ایکسٹرنل انوائرمنٹ. آپ کمرے سے باہر نکلیے گا تو اس کا ایکسٹرنل امپیکٹ آپ کی پرفارمنس پر جو پڑے گا وہ یہ کہ باہر کے فیکٹرز آپ کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات, بجلی کا ہونا یا نہ ہونا, رائٹ. اب بجلی نہیں ہے, ایکسٹرنل فیکٹر ہے, باہر سے پروویژن نہیں ہے, بجلی چلی گئی, یو آر ناٹ ایبل ٹو لرن اور اسٹڈی اینی تھنگ. تو واٹ از ہیپننگ, آپ کی پرفارمنس افیکٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن پھر بھی لنک بہت زیادہ کلوز بنتا ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کی کوئی مشین صحیح کام نہیں کر رہی, آپ کی
आपके ओके वाटर प्रोविजन ठीक नहीं थी, यू कुडंट ड्रिंक मच वाटर, आप को पानी की शॉर्टेज की वजह से आप यू कुडंट टेक बाथ, सो यू आर नॉट फीलिंग फ्रेश, सो यू विल नॉट बी एबल टू पे अटेंशन दैट मच. आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटे से बुक चाहिए थी, आपने उसको कंसल्ट करना था, राइट? सिर्फ ये कोर्स तो नहीं है ना, आपके बहुत सारे कोर्स हैं जिसके लिए आपको बुक्स भी चाहिए, आपको बहुत सारा रिलेटेड मटेरियल चाहिए. तो आप लेने गए, आपको ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम पड़ा, आपको गर्मी लग गई, आपको सर्दी लग गई, आपको मिला वो चीज़ नहीं मिली, महंगी मिली, सस्ती मिली, वट एवर द रीजंस आर, इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप जब इस स्टडी से बाहर निकल जाएंगे, आप अपने इस इर्द गिर्द के एरिया पर निकल जाएंगे तो वो आपको अफेक्ट करती है. फिर आप वापस आके लेक्चर पढ़ेंगे तो आपका दिल नहीं लगेगा. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की भी एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, और ये दोनों उस पर डीपली अफेक्ट करती हैं. तो पहले हम देखेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट को. आज के दिन में आई थिंक वी वुड बी एबल टू फिनिश द इंटरनल एनवायरनमेंट ओनली. तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है. सो लेट्स सी इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं. फर्स्ट इज द मैनेजमेंट एंड कल्चर. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है कि शेयर्ड वैल्यूज, ये आप अगर इसकी स्लाइड पे देखिए, शेयर्ड वैल्यूज, beliefs and assumptions of how its members should behave. Shared values, beliefs, assumptions of how its members should behave. अब कल्चर किसी भी जगह का डिफाइन करना या डिस्क्राइब करना आसान नहीं होता, ठीक. कल्चर को आप डिफाइन कैसे करते हैं? आपका अपना भी एक डेफिनेशन होगा. मोस्टली पीपल से हाउ पीपल ड्रेस अप, how people speak, how people meet, how people greet, how people eat, how people walk, how people sit, how people converse with each other. ये सब चीजें कल्चर का हिस्सा होती हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना भी एक टिपिकल कल्चर होता है. आपके घर का एक कल्चर होता है जो आपको दूसरे घर से डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है. तो आपका जो घर का कल्चर है वो दूसरे घर से मुख्तलिफ होता है, चाहे जो भी हो जाए. आपके अपने कुछ नॉर्म्स होते हैं, अपनी वैल्यूज होती हैं जो दूसरे घर के साथ मैच करती हैं या नहीं करती, राइट. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के भी कल्चर्स होते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर होता है और वो उसके वर्क एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल आप ये देखिए क्या क्या चीजें इसको अफेक्ट करती हैं. शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, असम्पशंस ऑफ हाउ इट्स मेंबर्स शुड बिहेव. शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, वैल्यूज जो आपकी, अभी हम इनको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द वैल्यूज, बिलीव्स और असम्पशंस क्या होती हैं, क्योंकि दीज थ्री थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है. और इसकी कैसे इम्पैक्ट करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट को. जब लोग, people with different beliefs, people with different values and people with different assumptions interact together, तो वो उनके ओवरऑल वर्क आउटपुट पर कितना असरअंदाज होता है. सो ये एक कल्चर का हिस्सा होता है. देन देखिए मिशन. मिशन पर आइए, ये दूसरा इसका जो बुलेट है यहाँ, मिशन. इट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस और रीजन फॉर बीइंग. मिशन होता है top management's responsibility to develop a mission with clear and measurable objectives. States the unique advantage the firm offers to customers that differentiates it from its competitors, and mission is always relevant to all stakeholders' interest. Mission के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती नहीं है, ठीक है. आप देखिए किसी भी कंपनी को खोलिए, उनका एक ना एक मिशन होता है. एक मिशन स्टेटमेंट उनका पढ़िए जिसमें वो बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस सोसाइटी या इस दुनिया में होने की वजह क्या है. उससे अब मैं ये नहीं कह रही कि हर ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने का बेसिक मकसद तो पैसा कमाना ही होता है, उसके बगैर तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगी, ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ पैसा कमाना तो एक मॉनेटरीली एक क्राइटेरिया हुआ, एक इंस्ट्रूमेंटल क्राइटेरिया भी होता है, एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी होता है, ठीक है. जिसमें आपको देखना है कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं कस्टमर्स को, कस्टमर्स आपसे क्या लेकर जा रहे हैं, आर दे सेटिस्फाइड और नॉट, और आपका उसमें लेवल ऑफ प्रोविजन क्या है. तो टॉप मैनेजमेंट एक मिशन डेवलप करती है जो आपका रीजन फॉर बीइंग होता है. उस मिशन से आप डिविएट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मिशन है कि उसने
وال مارٹ کی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی آپ سے. وال مارٹ جیسے امریکہ کا بہت بڑا ریٹیل سٹور ہے, ان کا مشن ہے ٹو پرووائڈ کسٹمرز ود دی چیپسٹ پروڈکٹس, چیپسٹ پرائسز کے ساتھ وہ لوگوں کو چیزیں بنا کر دیتے ہیں, رائٹ. تو یہ ان کا مشن ہے. اب اس مشن کے ساتھ کو انسائڈ کرتی ہے ان کا ہر آبجیکٹو, ان کا ہر گول, ان کا ہر آگے آنے والا کام اس کے ساتھ ہے کہ پرائس کو کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے اگر آپ ان کی کیس اسٹڈیز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. دنیا میں نمبر 1 کا ریٹیل سٹور بن جانا اٹس ناٹ این ایزی جاب, لیکن دے ہیو اسٹرائیوڈ ٹو ڈو دیٹ, دے ہیو ٹرائیڈ ٹو ایکچولی ڈو دیٹ, کہ انہوں نے اس کے لیے وینڈرز وہ ڈھونڈے جو ان کو سب سے لیسٹ کاسٹ پر چیز دیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پروڈکٹس بھی بنا ڈالی. اب ان کی وہ پروڈکٹس ہیں, وال مارٹ کے بہت سارے برانڈز ہیں جو خود کام کرتے ہیں, جو ان کا اپنا برانڈ ہے وہ دیٹ از سو چیپ کہ اینڈ کوالٹی از ایکولی گڈ. تو پیپل میڈلی بائی آل دیز پروڈکٹس. آپ اگر یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ڈفرینٹ اسٹورز دیکھیں تو ہر اسٹور کا اپنا ایک برانڈ ہوتا ہے. وہ ان کو اس لیے اس کو سستا رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بہت چیپ پڑتا ہے. خود ہی بنا کر خود ہی بیچنا تو سب سے آسان کام. تو اس چیپ کاسٹ کے فنکشن کو فالو کرتے کرتے انہوں نے اتنا آگے اس کو لے گئے کہ چیزیں خود بنانی شروع کر دی. دین چیپسٹ وینڈرز, وہ اگر آپ ان کی کیس اسٹڈیز پڑھیں تو وہ لوگوں کو الاؤ نہیں کرتے چیز رکھنے دینا اگر ان کی پرائسز ہائی ہیں, اور ان کی سیلز اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی سپلائر ان کو چیزیں دیتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹتا. ایوری پروڈکٹس وانٹس کہ وال مارٹ میں ان کا ایک شیلف ہو, جبکہ وال مارٹ اپنے ڈکٹیٹ کراتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز, جس میں جو لوگوں کو جنرلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو یہ پرائس دیں, اگر نہیں دینی تو اپنی پروڈکٹ اٹھا کر لے جائیں. تو دے آر سپوز ٹو ڈو دیٹ. بہت بڑے بڑے بگ برانڈز ہیں جو بہت مہنگے مہنگے باقی جگہوں پر مل رہے ہوتے ہیں, لیکن وال مارٹ میں دے آر چیپ. تو پرائس سیونگ ان کا مشن ہے جس کے ساتھ ان کی آگے نیچے ہر چیز پیچ اپ ہوئی ہوئی ہے. اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک کسی بھی ہائپوتھیٹیکل آرگنائزیشن کا ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک اور آرگنائزیشن ہے جس کا مین مشن ہے ہم نے مارکیٹ لیڈر بننا ہے, رائٹ. مارکیٹ لیڈر بننا ہمارا مشن ہے. اب یہ مشن آسان مشن بالکل بھی نہیں ہے. آئی مین چیپ پرائس پر کام کرنا, ہائی کوالٹی پر کام کرنا, لوگوں کو سرو کرنا کین بی دا مشنز, لیکن مارکیٹ لیڈر بننا بالکل آسان مشن نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں یو ریئلی ہیو ٹو بی ایٹ دا ٹاپ آف آل دی آرگنائزیشنز. اب یہ آپ کا مشن سیٹ ہو گیا, اس کے حساب سے نیچے آپ مشن سے نیچے آپ اپنے ہیں تو آپ کے گولز ہوتے ہیں. وہ گولز ڈیفینیٹلی آپ کے مشن کے ساتھ میچ کرتے ہیں. ان مشن کو اچیو کرنے کے لیے, اس مشن کے ساتھ کام کرنے کے لیے یو ریئلی سیٹ یور ویریس گولز. گولز بنا کر آپ اس طرح کے گول سیٹ کرتے ہیں کہ جس میں اب لیڈر کیسے بنا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ مارکیٹ لیڈر بننے کے لیے کیسے کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے مارکیٹ لیڈر بننے کے لیے, جی آپ بتائیے. اوکے, کہ آپ کی سیل سب سے زیادہ ہوں, آپ کی چیزیں بکیں گی تو آپ کے پاس پروفٹ آئے گا, تو پروفٹ ری انویسٹ کریں گے یا اس کے تھرو آپ کا ڈٹرمن ہوتا ہے. جو لائک پروفیشنلی اسپیکنگ جو کرائیٹیریا یوز ہوتا ہے وہ مارکیٹ شیئر سے ہوتا ہے. اور مارکیٹ شیئر کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے؟ نمبر آف سیلز. جس کی کمپنی کی نمبر آف سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ مارکیٹ شیئر میں ٹاپ پر ہوتا ہے, اور اس کی رینکنگ آبویسلی ساری دنیا کے چارٹ پر بڑھ جاتی ہے. تو جو ٹاپ پر ہوتے ہیں وہ فارچون 500 کے ٹاپ ممبرز ہوتے ہیں, وہ دے آر دا لیڈرز. آپ نے کہا ایسا نہیں ہے کہ آپ فار ایگزامپل اگر ایپل اس وقت ٹاپ پہ ہے تو ایپل کا کمپیریزن وال مارٹ سے آپ نہیں کریں گے. ایپل اگر لیڈر بننا چاہ رہا ہے تو ایپل اسی دنیا میں بنے گا, اپنی دنیا میں, ٹیکنالوجی کی دنیا میں, یا فونز کی دنیا میں, ٹھیک ہے, یا کمپیوٹرز کی دنیا میں. وہ ایک ریٹیلنگ اسٹور کے ساتھ مقابلہ نہیں کرے گا. دیٹ از دا ڈفرنس. وال مارٹ اگر کرے گا تو سارے ریٹیلرز کے ساتھ کرے گا, یا ان برانڈز کے ساتھ کرے گا جس میں وہ کمپیٹ کرتا ہے. تو مارکیٹ لیڈر ایک بہت سخت شرط ہے, ایک بہت سخت مشن ہے. اس کے لیے اب آپ کو ٹاپ آف دا ورلڈ پریکٹسز انسٹال کرنی پڑتی ہیں, ٹاپ آف دا ورلڈ لوگ کھینچنے پڑتے ہیں اپنی طرف, ٹھیک ہے. وہ لوگ جو نئے آئیڈیاز دیں, وہ لوگ جو نئی پروڈکٹس بنائیں, وہ لوگ جو افورڈیبل پرائسز پر اچھے ڈیزائن بنا کر آپ کو دیں, وہ لوگ جو اچھی مارکیٹ کر سکیں. تو یہ مشن ہے اب آپ کا. اس کے حساب سے اب آپ کے گول سیٹ ہوتے ہیں, اور گول کے حساب سے آپ کے آبجیکٹیو سیٹ ہوتے ہیں. آبجیکٹیوز تھوڑے سے کوانٹیفائبل ہوتے ہیں
کہ آپ کہتے ہیں کہ گول میں اس کو اچیو کروں گا, لیکن آبجیکٹو بتاتا ہے کیسے سیٹ کریں گے, کتنا % ایک وقت میں اچیو کریں گے, کوانٹیفائی کرتے ہیں تاکہ اس کو اچیو کیا جا سکے. سو یہ مشن ہوتا ہے آرگنائزیشن کو جو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اوکے, سو فیڈرل ایکسپریس کی اگر آپ مشن اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی دیکھیں, سو اٹ از این انٹرسٹنگ مشن اسٹیٹمنٹ. میں اس کو پڑھتی ہوں. FedEx, by the way, it's one of the top organizations of the world. کیا کرتے ہیں؟ ڈلیوری کرتے ہیں مٹیریل کی, کچھ بھی, پیپرز کی, اکوپمنٹ, ناٹ اکوپمنٹ بٹ اسمال پیکیجز کی. بٹ ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ انہوں نے اتنے دن کے اندر 3 days to 14 days ڈفر کرتا ہے, لیکن دے ول ڈلیور یور پروڈکٹ ان ٹائم. یہ ان کا وعدہ ہے آپ سے. اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے ایئرپورٹس پر ان کے اپنے پلینس کھڑے ہوتے ہیں, FedEx کے اپنے جہاز کھڑے ہوتے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹو ڈلیور آن ٹائم. ان کو فلائٹ لینے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑے گا, وہ اپنے پلینس چارٹر کرتے ہیں, اپنے پلینس سے جا کر انٹرنیشنل لیول پر ڈلیور کر کے آتے ہیں. ٹھیک, تو ان کی ایکسپینسو ہے بٹ اٹس ورتھ دی کاسٹ. ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ ان کے حوالے کر دیں, دین یو آر آل کیئر فری کہ آپ کا پروڈکٹ اپنی جگہ پر پہنچ گیا. فیڈرل ایکسپریس از کمیٹڈ ٹو اوور پیپل سروس پروفٹ فلاسفی. آپ ذرا دیکھیے ان کی مشن اسٹیٹمنٹ. We will produce outstanding financial returns by providing totally reliable, competitively superior global air-grounded transportation of high-priority goods and documents that require rapid, time-certain delivery. Time-certain delivery उनका सबसे बड़ा hallmark है. Equally important, positive control of each package will be maintained, utilizing real-time electronic tracking and tracing systems. A complete record of each shipment and delivery will be presented with our request for payment. We will be helpful, courteous, and professional to each other and the public. We will strive to have a completely satisfied customer at the end of each transaction. بہت خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے یہ. I mean, it has lots, but if you pick out a single word and think about کہ کیا وہ یہ کام کرتے ہیں, تو they really actually perform each and every thing which they have said in this statement. ہر word وہ perform کرتے ہیں. People service profit philosophy ہے ان کی, outstanding ان کی financial returns and they're at the top of the world rankings. ان کی air and ground transportation ان کے پاس available ہوتی ہے. ان کی as it's mentioned over here, positive control of each package ہے, quality ہے, respect ہے لوگوں کے لیے, اس کا ہیلپ ہے, پروفیشنل ٹو ایچ ادر, پبلک کے ساتھ ان کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے. اینڈ دے بلیو ان دس تھنگ کہ ایٹ دی اینڈ وہ ایک کمپلیٹ سیٹسفائڈ کسٹمر آپ کے لیے آپ کو ثابت کریں گے. ٹھیک, تو یہ بہت ایک انہینسڈ قسم کی مشن اسٹیٹمنٹ ہے جس پر FedEx ایکچولی ٹوٹلی بلیوز ان دس تھنگ. اٹس جسٹ این ایگزامپل. جب آپ اپنے بزنس اسٹارٹ کریں گے, سو آپ اپنی مشن اسٹیٹمنٹس کو پلیز ایسا ضرور رکھیے گا کہ وہ اٹینیبل ہو. ایسا نہیں کہ آپ بڑے بڑے سپر فلوس قسم کے ورڈز ڈال رہے ہیں بیچ میں کہ بالکل ان اٹینیبل, سپر فیشل, آئی مین جن کی لوگوں کو مطلب سمجھ نہیں آ رہا اور آپ اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. دیٹ شوڈ ناٹ بی دا پرپز. آپ کو وہ چیزیں ڈالنی ہیں جو آپ ان کو واقعی پروو کر کے دکھا سکیں. اوکے, یہ دیکھیے کچھ انٹرنل انوائرمنٹ کے مینز اینڈ اینڈز اب ہم دیکھتے ہیں. کچھ فیکٹرز ہیں اس کے. اینڈز وہ ہوتے ہیں, اینڈ پروڈکٹس آپ کو کیا ریزلٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کی کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل. مشن ہم نے بھی دیکھا کہ مشن آپ کے پورے اوور آل انٹرنل انوائرمنٹ کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. دین مینس, ہاؤ مشن از اٹینڈ. مینس کیا ہوتے ہیں, وہ کون سا طریقہ کار ہے جو آپ نے اپنے مشن کو اچیو کرنے کے لیے یوز کیا. فار ایگزامپل, آپ کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ لیڈر بننا چاہتا ہوں. اب مارکیٹ لیڈر بننے کے لیے اگر آپ نے غلط طریقے استعمال کیے ہیں, آپ نے لوگوں کی سفارشیں دے دے کر ان سے بزنسز ان کے دوسروں کے ہاتھ جاتے ہوئے لے لیے, آپ کی کیپیبلٹیز اتنی نہیں ہے لیکن آپ کے یہ والے حربے آپ کو آگے لے کر جا رہے ہیں, جو کہ میں لیٹ می ٹیل یو بزنس کی ورلڈ میں دے سے ایوری تھنگ از اوکے ایز فار ایز بزنس از کنسرن. پیپل ڈو دیٹ, آرگنائزیشنز ڈو دیٹ, لیکن آپ کے مشن کے ساتھ پھر وہ الائنمنٹ نہیں رکھتی ہیں. اگر آپ کچھ
گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹس کریں جس میں لوگوں کی ٹیکس منی انوالو ہے, تو دس از ناٹ سوشلی ڈیزائریبل ایک میتھڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مینز وہ ہوتے ہیں وہ طریقہ کار جس کے تھرو آپ اپنے مشن کو اچیو کرتے ہیں. آپ کی زندگی کا اگر ایک مشن ہے کہ آپ نے بڑا آدمی بننا ہے, اور اس بڑا آدمی کو بننے کے لیے گول آپ سیٹ کرتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل میں MBA کروں گا, اور MBA کر کے میں ایک اچھی نوکری لوں گا. آپ مشن اچیو کرنے کے لیے کچھ کریں گے نا, بیٹھے بیٹھے تو بڑے آدمی نہیں بن جائیں گے. اس کی نوکری کے لیے اب آپ کو پڑھنا پڑے گا. پڑھنے کے لیے آپ نے MBA کا چوائس کیا, اب MBA کرنے کے لیے آبجیکٹو سیٹ کریں گے کہ اتنے سال میں نے یہ MBA کرنا ہے, اتنے وقت میں نے یہ ڈگری لینی ہے. یہ آبجیکٹو ہو جاتے ہیں. تو اس کو اگر آپ بڑا آدمی بننے کے لیے مینز, اب آپ تو صحیح کام کر رہے ہیں, اگر مینز آپ کے غلط ہیں, آپ کہیں گے کہ بڑا آدمی بننے کے لیے میں اسٹیلنگ سٹارٹ کر دیتا ہوں, چوری شروع کر دیتا ہوں, دیٹس ناٹ دا رائٹ مینر. بڑا آدمی تو وہ بن جائے گا, کالا پیسہ اس کے پاس بہت زیادہ نیگیٹو ذرائع سے آ جائے گا, بٹ دیٹس ناٹ واٹ اٹ کنسائڈز ود دی سول آف رائٹ مشن اے پرسن شوڈ ہیو. ٹھیک, تو یہ بات ہے کہ آپ کا مینز آف اچیونگ یور ٹارگیٹ شوڈ بی ویری ویری کلیئر اینڈ پازیٹیو. مینجمنٹ اینڈ کلچر, پھر آرگنائزیشن کے اندر جب آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا مینجمنٹ اینڈ کلچر اس کے ساتھ سپورٹو ہونا چاہیے. ریسورسز, آپ کے پاس کتنے ریسورسز ہیں, آپ اگر کم ہے تو آبویسلی آپ کے چیزوں کی ڈیلیوری پر, میکنگ پر, آپ کے اٹینمنٹ آف گولز پر بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے. سسٹمز پروسیسز کو بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کے ان پٹس ٹرانسفارم ہو کے آؤٹ پٹس میں کیسے بنتے ہیں, ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. کوالٹی, دین ہاؤ یو آر مینٹیننگ دا کوالٹی آف دی پروڈکٹس, آف دی پروسیسز, ہر چیز کی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا ایک نیا پرنسپل ہے, پورا سبجیکٹ ہے اس کے اوپر, کہ بیسیکلی کوالٹی آئیڈینٹیفائز دی ایررز, ان کو ایررز کو ڈیفیکٹس کو منیمائز کرتی ہے کوالٹی کے اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کے انٹرنل اگین انوائرمنٹ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. دین اسٹرکچر از کہ آپ کے آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہے. اگر تو ہائرارکی سینٹرلائزڈ ہے, سینٹرلائزڈ ہائرارکی ہوتی ہے کہ ہر چیز از جنرلی ڈکٹیٹڈ بائی دی ٹاپ مینجمنٹ, یو آر جسٹ ڈوئنگ واٹ دے آر سیئنگ, تو یہ تھوڑی سی سینٹرلائزڈ اپروچ ہے, تھوڑی سی ڈکٹیٹرشپ ہے, تو یہ آپ کے کام کو افیکٹ کرتی ہے. لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اسٹرکچر ہیز دا کیپیبلٹی ٹو افیکٹ یور ورک, ٹو افیکٹ دا پرفارمنس آف این آرگنائزیشن. فار ایگزامپل ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائپ آف آرگنائزیشن یا جس پروڈکٹ میں آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کے لیے سینٹرلائزڈ اسٹرکچر از ناٹ دا رائٹ اپروچ, تو آپ کو اس کے لیے کہنا پڑے گا کہ ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا. لیکن آپ اگر سینٹرلائز کو فالو کر رہے ہیں تو اسٹرکچر کی میچنگ نہیں ہو پا رہی آپ کے پروڈکٹ سے, سو اٹ ول ڈیویٹ, افیکٹ آپ کا ظاہر ہو جائے گا, اس کے ساتھ آپ کو ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ وہ سب باتیں ہیں جو انٹرنل انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں اور آپ کے پروسیس کو افیکٹ کرتی ہیں. اب دیکھیے یہ جو ہم نے پیچھے بات کی اس میں سے کچھ کی ڈسکرپشن یہاں اویلیبل ہے. ریسورسز کو دیکھیے, یہ ہم نے کل پچھلے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے. ریسورسز فار ایگزامپل ہیومن ریسورسز ہیں, فزیکل ریسورسز ہیں, فائنینشیل ریسورسز ہیں, انفارمیشنل ریسورسز ہیں. یہ سب ریسورسز سفیشینٹ کوانٹٹی یا سفیشینٹ کوالٹی کے ساتھ آپ کے پاس ہونے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, ان کی موجودگی یا ان کی ایبسنس آپ کی کوالٹی پر بہت زیادہ فرق ڈالتی ہے. Then systems processes ہے, the method used to transform inputs into outputs. Okay, systems processes actually ایک پوری full fledged theory ہے. ٹھیک ہے, theory ہے, اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن کا ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس میں انپٹس آر جنرلی ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور آؤٹ پٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی رائٹ ناؤ واٹ میں کیا کر رہی ہوں, میں ایک لیکچر ڈلیور کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, میرے لیکچر کے انپٹس کیا ہیں, میرے لیکچر کے لیے دس اکوپمنٹ, کمپیوٹر, پاور پوائنٹس, یہ سارا کچھ جو مجھے ڈلیور کرنے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, ٹرانسفارمیشن, رائٹ ناؤ آئی ایم ٹرانسفارمنگ مائی نالج انٹو یور, آپ کی نالج میں میں اس کو ٹرانسفارم کر رہی ہوں, اپنے بیک گراؤنڈ انفارمیشن کو آپ کی نالج میں ٹرانسفارم کر رہی ہوں. آؤٹ پٹ کیا ہوگا, آپ کتنا سیکھ رہے ہیں, آپ کیا گریڈز لے رہے ہیں, یا آپ کو نالج میں کتنی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ایک اور چیز ہوتی ہے آؤٹ کم, جس کو بولتے ہیں. آؤٹ پٹ اور آؤٹ کم میں فرق ہوتا ہے. آؤٹ پٹ
आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट बना के रख दिया, वो आउटपुट है, लेकिन आउटकम क्या वो सेल भी हो रहा है या नहीं हो रहा. अब आउटपुट आप होगा, आप अगर मेरी इस लेक्चर को लर्न कर लेते हैं, उससे कुछ सीख लेते हैं, तो दैट इज अ ग्रेट आउटपुट. आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन गए. आउटकम वो होता है कि मेरे डिपार्ट किए हुए नॉलेज से आप किस किस्म के इंसान बने और आपने इससे सोसाइटी में इसको फर्दर कैसे स्प्रेड आउट किया, ये आउटकम होता है. आपको जॉब मिली तो आपने इस नॉलेज को कैसे यूज किया. ठीक है, आगे क्या आउटकम्स आप उसको देखते हैं. एनीवे, हम यहाँ आउटकम्स डिस्कस नहीं कर रहे. फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है कि जब आपके आउटपुट्स आते हैं तो यू सी द फीडबैक, कैसी फीडबैक आई है आपके आउटपुट की, और देन वो वापस फीडबैक जाती है. यहाँ आउटपुट पे अगर आप देखें तो फीडबैक वापस यहाँ जाकर इनपुट्स का हिस्सा बन जाती है. तो इनपुट्स का हिस्सा बनकर दोबारा, क्योंकि फीडबैक आपको मिलती है पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा था, बुरा था, नहीं अच्छा था, सेटिस्फाइड नहीं था, तो वो दोबारा आप यहाँ वापस आते हैं, इनपुट्स लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और आउटपुट्स उसको जनरेट करते हैं. तो बेसिकली फीडबैक इस आपको बताती है कि किस किस्म का काम आपने किया, एंड देन यू ओवरऑल स्टार्ट विद द न्यू सिस्टम्स प्रोसेस. सही, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्वियसली इंटरनल एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होती है. अगर आप ये देखें तो यही मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रही थी कि इनपुट्स आर जनरली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स. ये आउटपुट्स आपके बन गए और ये फीडबैक है. फीडबैक आपको बताती है ट्रांसफॉर्मेशन में भी, और फीडबैक आपके एक्चुअली हर पार्ट पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. सो ये इनपुट्स आप अगर आप देखें तो आप फीडबैक इंटरनल एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें आपको फीडबैक बाहर से आती है लेकिन अंदर के प्रोसेसेस को अफेक्ट करती है. राइट, okay, total quality management I just talked about. It has a tendency to focus on the customer to continually improve the product value. ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को एनहांस करती है. एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्यों हैं, उन सारी चीजों को दुरुस्त करना सिंपल वर्ड्स में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है. लेकिन इसके बहुत ज्यादा एनहांस्ड सिस्टम्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, जिसको ऑब्वियसली आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. You really need to take separate subjects in order to understand what is the soul and philosophy of total quality management. Structure, the way in which resources are grouped to effectively achieve the organization's mission. Resources, departments, people, how they are interconnected together to achieve an organization's mission. ठीक है, ये एक फिगर देखिए, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, मिशन, स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एंड कल्चर एंड सिस्टम्स, प्रोसेसेस. ये सब डीपली इंटरकनेक्टेड हैं. आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं और ऑब्वियसली दे कैन नॉट वर्क इन स्टैंड अलोन पोजिशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. हमने आज जनरल इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कवर किया. मैंने आज आपको वो चैप्टर फिनिश करवाया जिसमें वी वर टॉकिंग जनरली अबाउट the different levels and the different functions of management. Then we started off with the new chapter which talked about the environment of the organization. अभी तक हमने internal environment को देखा है. This chapter will continue inshallah in the next maybe 2 or 3 lectures, जिसमें हम internal environment के साथ organizational culture को detail में पढ़ेंगे. Then we will see the external environment वो कैसे influence करती है, and then 1 or 2 more things. So I will be discussing about the organizational culture and external environment in my next lecture inshallah. So by then you take care, and I will deliver the next part in the next lecture inshallah. Allah Hafiz.